आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे चैनल का मेन पेज और बहुत सी वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। उनको देखने के लिए या तो आप कंट्री चेंज कर सकते हैं या वीपीएन लगा सकते हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं और चैनल का मेन पेज देखना चाहते हैं तो आपको वीपीएन लगाना होगा। तो दोस्तों, पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। ये हनीफ कुरैशी को जी पत्थर मारने जूते मारने के लिए लोग जा रहे हैं। ये उसकी गाड़ी दुम दबा कर भागा है जी यहाँ से। कैप्टन सफ्तर को भी ये बुलाते हैं जी, नवाज शरीफ के भी ये माइती हैं, मुमताज़ कादरी का गद्दार भी हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं जी। आए हैं जी 25-30 लड़के लेकर टीएलपी वालों को पर तशद्दुद किया जी। एक लड़के का सर फटा है जो गाजी था। ये जनाब ये इधर नंबर बनाने के लिए आ गए हैं जी। ये लोग जा रहे हैं जी। लोग अपने फैसला खुद करेंगे, अब लोग खुद करेंगे अपना फैसला। हमें किसी की जरूरत नहीं है गुस्ताखों की, बगैरतों की। तो जी, ये आप वीडियो देख सकते हैं कि हनीफ कुरैशी किसी जगह आया था और टीएलपी वालों ने उस पर हमला कर दिया। वो वहाँ से फिर भागा। ठीक है, तो वही मुफ्ती हनीफ कुरैशी है जो कि इंजीनियर को चैलेंज कर रहा था कि मैंने जी तुम्हारे साथ डिबेट करनी है, और ये गया था इंजीनियर के पीछे और इंजीनियर ने डिबेट करने से इनकार कर दिया और वो सारा सिलसिला चलता रहा। हनीफ कुरैशी को बहुत से लोग शिया भी समझते हैं, क्योंकि हनीफ कुरैशी का शिया कायद की तरफ काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है और वो सहाबा जो दूसरे हैं कहीं यजीद वगैरह, उनको बहुत बुरा भला भी पेश बहुत बार कह देता है। ठीक है, तो इस वजह से लोग उसको बुरा भी समझते हैं। मगर मसला ये है कि हनीफ कुरैशी खुद उस एटीट्यूड को सपोर्ट करने वाला शख्स है जिसका अब ये खुद शिकार बनने लगा। क्योंकि ये सारे मौलवी जो आग इन्होंने लगाई हुई थी, वो आग में इन्होंने अब खुद जलना है। ठीक है, तो वो आग में इन्होंने लगाई हुई थी और ये इस आग में कौन जल रहा था इतने अरसे से। ठीक है, देखें, आपको कोई और शख्स ये बताए कि पाकिस्तान में क्या होता है और क्या नहीं होता, उस शख्स ने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया। वो शख्स ऐसे लोगों को नहीं जानता जिन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले 90s के अंदर पाकिस्तान की अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा था वो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। हम खौफ में रहते थे। ठीक है, और किसी वक्त भी कोई भी आपको गुस्ताखी का इल्ज़ाम आप पे कभी भी लगा सकता था। मेरे सामने लोगों के बिज़नेस हुए हैं ख़त्म। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके रिश्तेदारों को कत्ल किया गया। जब मैं खुद रेफ्यूजी था श्रीलंका में, तो उस टाइम जब ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स के बाद क्राइसिस बना था, तो मैं कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प भी करता था लोगों के केसेस प्रोसेस करने में। कुछ लोगों के लिए केसेस ने अपील डाली हुई थी, या कुछ लोग जो थे इमरजेंसी बेसिस पे उनके केसेस दूसरे कंट्रीज़ को जा रहे थे। तो मैंने बहुत से क्रिश्चियंस के केसेस उस टाइम देखे थे। ऐसे लोगों को भी मैं जानता था जो जब श्रीलंका में लैंड किए तो उनके पेट में गोलियां थी। ठीक है, फिर मैं ऐसे भी एक फैमिली को जानता था कि उनके बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। वो वहाँ से भागे, वो भाग के किसी तरीके से श्रीलंका पहुँचे और जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ था वो बेचारा वहाँ आते ही मर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये वायलेंस ये लोग कॉल करते हैं और हमेशा से ये ऐसी बातें करते हैं। मगर हनीफ कुरैशी क्या बातें करता रहा है वो ज़रा सुनते हैं। हनीफ कुरैशी ने ऐसी ख़तरनाक बातें की हुई हैं और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की है इस्लामी गुस्ताख रसूल की मॉब लिंचिंग की और उसके बेदर्दाना कत्ल की। ठीक है, वो इसने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की हुई है। तो उसको हम देखते हैं और उस पर बात भी करेंगे कि अब ये अपने ही जो जहर इन्होंने लोगों को खुद पिलाया था ना, वो वाले जहरीले ज़ॉम्बी अब इनको खुद ही पड़ गए। ठीक है, तो ये गुस्ताख रसूल का ये जो ज़ॉम्बीज़म है ना, ये इसका शिकार अब खुद ही बनेंगे। क्योंकि इन्होंने गुस्ताख रसूल की बेस के ऊपर आग लगाई थी और अब कोई किसी को गुस्ताख सहाबा कह के मारने के मूड में है, कोई किसी को कुछ और कह के मारने के मूड में है, कोई किसी को मुनाफिक कह के मारने के मूड में है। मुसलमान को हर वो इस लफ्ज़ इस्तेमाल करके मारेगा जो कि हदीस की किताबों में या कुरान में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और हर मुसलमान पे कहीं ना कहीं से वो टाइटल लग ही जाता है। तो ये आप देखिएगा, ज़रा ये वीडियो सुने, इसके बाद आपसे बात करते हैं। फरमाते हैं कि एक नबी दरख्त के नीचे ठहरे तो फलादा हो नमला, एक चींटी आई, उसने नबी को काटा। तो पैगंबर ने हुक्म दिया तो चींटियों का पूरा जत्था वहां से निकाला गया।
اور اسے آگ لگا کر جلا ڈالا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وہی بھیجی کہ اے پیغمبر کیا یہ ایک ہی چونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اسے سزا دینا کافی نہیں تھا؟ یہاں سے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں بڑی زبردست باتیں کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یعنی ایک چونٹی نے کسی نبی کو کاٹا، یہ کہہ رہا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہاں پہ انہوں نے حدیث کا ریفرنس نہیں دیا، میں اپنے طور پہ چیک کروں گا کہ کون سی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، مگر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، کہہ رہا صحیح ہوگی حدیث واقعی. تو نبی کو چونٹی نے کاٹا تو چونٹیوں ساری چونٹیوں کو نکال لیا گیا اور انہیں آگ لگائی گئی. یعنی ایک چونٹی نے نبی کو کاٹا اور اس چونٹیوں کے گھر میں سے سب چونٹیوں کو باہر نکالا گیا اور سب کو جلا دیا گیا. یہ نبی کی گستاخی کے اوپر یہ سب چونٹیوں کا جلائے جانے کو جسٹیفائی کر رہا ہے. مطلب بات ایک سمپل سی ہے کہ کیا چونٹیوں میں عقل ہوتی ہے؟ اگر جس بے عقل آدمی نے بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے، کیا مطلب چونٹیوں میں عقل ہوتی ہے کہ اس نے کاٹ دیا کسی بندے کو تو اس نے سوچ سمجھ کے کاٹا، ارادتاً کاٹا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہے؟ اور مطلب کیا باتیں کرتے ہیں کارٹونوں والی یہ لوگ. یہی باتیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سامنے جو عوام بیٹھی ہے نا، وہ ساری کی ساری میں یہ کیا چیز بول رہے ہیں، کیا کس طرح ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں، یہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں. اور اسی وجہ سے لوگ زومبی بن چکے ہیں. ٹی ایل پی کے زومبی جو ہیں، اور یہ خاص طور پہ سنی جماعت کے جو بریلویوں کے جو زومبی ہیں، وہ اتنے شدید قسم کے زومبی ہیں کہ ان کو اب دیکھیں وہ اس کے پیچھے بھی چڑھ گئے. انہوں نے کہا عوام اپنے فیصلے خود کرے گی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ موب یعنی ان بچوں کو، ان لوگوں کو انہوں نے یہ باور کرا دیا کہ موب لنچنگ کرنا، تم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو. دیکھیں عدالتیں انصاف نہیں کرتی، کوئی کچھ نہیں کرتا، تم خود کرو گے. یہ حنیف قریشی نے بیج بویا ہے. ابھی دیکھتے جائیں آگے. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا بیان ہے یہ والا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پتا چلا یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو بے عقل ہوتی ہے، اسے تو شعور نہیں ہوتا، کیوں اس کو کاٹنا، اس نے کاٹا، کہا اس کو ٹھیک مارا ہے، پر باقیوں کو نہ جلاتے. لیکن اللہ نے وہی کی کہ تو نے ٹھیک مارا ہے. عقل شعور کی بات نہیں اللہ نے کی اس کے ساتھ، ٹھیک مارا ہے. یعنی اللہ کا بھی کوئی حال نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، انسان اور حیوان کی سزا میں فرق ہے. بہت بڑی بات آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں. انسان اور حیوان میں فرق ہے. انسان جرم کرے اسی کو سزا ملے گی، اور پیغمبر کی بے ادبی جو جانور کرے اس کی نسلوں کو سزا ملے گی. یعنی یہ کیا ایک بات سمجھیں آپ کہ ویسے ہی مسلمان کافروں کو جانور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. تو بہت سے مسلمان تو انہیں جانور سے بھی بدتر، پھر یہی مولوی کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ جانور سے بدتر ہے. پھر یہ کہہ دیں گے گستاخ جانور سے بدتر ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جانور کو کی نسل کو سزا ملتی ہے، انسان کو اکیلے کو سزا ملتی ہے. یعنی کافروں کی اسی لیے بستیاں جلا دیتے ہو آپ جا کے، اسی لیے آپ کرسچنز کی بستیاں جلا دیتے ہو، اسی لیے آپ نے کوریاں جلایا تھا، اسی لیے آپ نے گوجرا جلایا، اسی لیے آپ نے شانتی نگر جلایا، اسی لیے آپ نے اور بہت سے لوگوں کو اس طرح سے مارا، ٹھیک ہے. اس لیے آپ احمدیوں کو مار دیتے ہیں جب چاہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان کو جانور بھی سمجھتے ہیں نا، اور ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ گستاخی نبی اگر انہوں نے کی تو جانوروں کی تو پوری نسل کو سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کانشیسلی یا کانشیسلی لوگوں میں یہ باتیں امپلانٹ کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور مسئلہ کیا کہ اب ان کو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اب ان کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے بہت بڑا ایک اسلامی شدت پسندی کا گھر بنایا ہوا تھا نا، اب اسی گھر کے چراغ سے ان کو خود ہی آگ لگنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ دیکھیں آپ، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ٹھیک ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. جو انہوں نے ہوا چلائی ہوئی ہے نا، جو گستاخی کے نام پہ زومبیزم جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اب اس سے انہوں نے خود بھی مرنا ہے سب نے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں، میں تو پچھلے 10 سال سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیشہ کام پاکستان کی اقلیتوں سے شروع ہوتا ہے اور بات پہنچ جاتی ہے پھر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہوا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے، یہ یاد رکھیے. تو یہ ہو گیا کام شروع. مولویوں کے پیچھے بھی اب لوگ بھاگ رہے ہیں کتوں کی طرح، ٹھیک ہے. زومبیز بھاگ رہے ہیں ان کے، بالکل دیکھیں جیسے فلموں میں وہ ورلڈ وار زی میں زومبی نہیں بھاگ رہے ہوتے، اس طرح سے وہ ویڈیو میں بھاگ رہے تھے زومبی، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے تو یہ بتائیں آپ کیسے بچیں گے یہ لوگ بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر سیف نہیں ہے، غامدی سیف نہیں ہے، اب یہ بھی سیف نہیں ہے. ابھی اور بڑے مولویوں کی باری آنی ہے، کوئی سیف نہیں بچے گا آخر پہ، ٹھیک ہے. اور تحریک لبیک جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دی ہے، یہ مولوی کتے کی موت مارے جائیں گے، اس کی بات ہے. آئی ایم سوری ٹو سے.
بھائی میں نے کیا لفظ کہا؟ اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی انسان کرتا ہے تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس انسان کو مارا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ گستاخ کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو قتل کیا جائے، انسان کو ہی. لیکن جانوروں کے معاملات الگ ہیں. ایک جانور نے گستاخی کی اس کی نسلوں کو سزا ملے گی. یار عجیب بات ہے، سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو، پریشان ہوئے بیٹھے ہو. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو چپکلی ہے گرگٹ، اس کو قتل کر دیا جائے. آقا اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت یہ پھونکے مار رہی تھی. تو ذرا بتائیے وہ ابراہیم علیہ السلام والی چپکلی مدینے میں تھی جسے قتل کرنے کا حکم دیا حضور نے؟ بیچ میں ہزاروں سال گزر گئے بھائی، کہاں وہ اور کہاں یہ. پتہ چلا کوئی جرم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی سزا صرف شخص واحد کو نہیں ملتی، نسلوں کو ملتی ہے. تو یعنی ایک چھپکلی کے قتل، چھپکلی کو مارنے کو رسول اللہ نے یہ کہا ہوا کہ وہ ابراہیم کی آگ میں پھونکے مار رہی تھی، اس لیے اسے مارو اور آج بھی آپ مارو. مگر اگلی باتیں جو بھی یہ کرے گا نا وہ بڑی خطرناک ہیں. وہ اصل میں اس کی مینٹیلٹی اور جو ان لوگوں نے بریلویوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے، یہ سنی بریلویوں نے، اس کا آپ کو اب پتہ لگے گا کہ یہ سکھاتے کیا ہیں اصل میں، یہ نفرت کیسے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے جو آگے ابھی بات شروع ہوگی. اور صرف یہیں پہ نہیں ہے، میں آگے چل کے اور چیزیں عرض کر رہا ہوں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کو یہ گرگٹ نظر آئے اسے اگر ایک سٹ میں اور ایک ضرب میں قتل کرے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور ضربیں زیادہ ہوں گی نیکیاں کم ہوں گی. 2 ضربوں میں مارے گا 50 نیکیاں ہو جائیں گی، 3 میں مارے گا 25 ہو جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک ہی ضرب سے قتل کیا جانا یہ بندے کے غصے کی دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ بندے کے غصے کی دلیل ہے کہ بھئی اتنا غصہ تھا کہ ایک ہی ضرب میں. یعنی یہ بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ گستاخ رسول پہ تمہیں غصہ ہونا چاہیے اور تم نے اسے غصے سے مارنا ہے، نفرت اور غصے سے مارنا ہے. یہ بات کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے ان زومبیز کو جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سکھا رہا ہے ان زومبیز کو جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہلاک کر ڈالا. فرمایا چونکہ پیغمبر کی آگ پر پھونکے ماری تھی تو مسلمان کو غصہ تو ہے نا، اس لیے غصہ دکھائے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول کے لیے ویسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہاں اقتلونی کا فرمایا قتلوا تقتیلا. یہ علماء جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی چیز کے اندر شدت پیدا کرنا ہو تو پھر اس کو قتل یقتل تقتیلا باب تفعیل کے اوپر لایا جاتا ہے. یعنی اب یہ بتا رہا ہے کہ کسی چیز میں اگر شدت پیدا کرنی ہو تو اسے تقتیل تک لے کے آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بیسیکلی عربی گرامر کی بتا رہا ہے، شدت اس کے اندر کہ ایک ورڈ کا مطلب کم شدت ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، تیسرے کا زیادہ ہے، تو تقتیل جو ہے وہ سب سے بڑا شدت کا پہلو ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم نے شدت پیدا کرنی ہے، لوگوں کو قتل پہ آمادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو زبان سے قتل کرتے ہیں کسی کو، یہ مرڈرر ہیں اصل میں سارے کے سارے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ویسے اقتلو مار ڈالو، لیکن یہ نہیں ہے فرمایا قتلو تقتیلا. جو گستاخ رسول ہوگا، جو پیغمبر کی بے ادبی اور دشمنی کرے گا، وہ ایسے نہیں رہے گا، وہ مارا جائے گا، پر ایسے نہیں مارا جائے گا، بڑی شدت اور رگڑے سے مارا جائے گا. مارنے کے لیے تو ایک گولی بھی کافی ہوتی ہے، پر کوئی ممتاز قادری سے پوچھے تو نے 27 کا برسٹ کیوں سینے میں کھا لیا؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ سنیں، کہہ رہا ہے کہ 27 کا برسٹ کیوں خالی کیا سینے میں. سلمان تاثیر کے قتل کو جسٹیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میاں تم جو جسٹیفائی کر رہے ہو نا، دوسرے تمہارا بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. جنہیں تم سے مسلکی فرقہ واریت کا اختلاف ہے وہ تمہارے قتل کو بھی جسٹیفائی کر چکے ہیں، اسی لیے تمہیں وہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا ہے. حنیف قریشی اس لیے دم دبا کے، اور یقین کریں اگر یہ اس موب کے ہاتھ چڑھ جاتا تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا. جس طرح باقی ہر شخص جو پاکستان میں موب لنچ ہوا ہے اسے کپڑے اتار کے ننگا کر کے مارا گیا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ادھر بھی یہی ہونا تھا، کوئی فرق بات نہیں ہونی تھی. یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اور بہت سے مولوی اب اس
بات کے اوپر آ چکے ہیں, یہاں پہ پھنس چکے ہیں. کوئی نہ کوئی مولوی جلدی مارا جائے گا. آج آپ میری بات لکھ لیں. وہ کے پی میں ہوا تھا نا, بندے نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان آج کے وقت کا نبی ہے, اور انہوں نے اسی ٹائم اسے اسٹیج سے اتار کے مار دیا تھا. یہ کام اب کوئی مولوی کسی نے نہیں سوچنا. جس دن کسی نے ایسی بات کر دی اس دن مولوی کسی کی بات ان کو لگ گئی صرف ایسی کہ اس نے گستاخی کی ہے, انہوں نے اسے ادھر ہی مولوی کی کھال کھینچ دینی ہے, انہوں نے مار دینا. یہ پریڈکشن میں کر رہا ہوں, یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ رائٹنگ آن دا وال ہے یہ, کہ یہ مولویوں میں سے کوئی بہت جلد مرنے والا ہے. کتنا ٹائم ہے ہمیں نہیں پتا, 5 مہینے ہیں, 6 مہینے ہیں, سال ہیں, 2 سال ہیں, ہم نہیں جانتے. مگر وہ دن چڑھنا ضرور ہے, اس دن کا سورج چڑھنا ضرور ہے کہ جو زومبی انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے ہی ان کی کھال کھینچنی ہے مولوی. ٹھیک ہے, تو جو آگ انہوں نے جو چراغ جلایا تھا نا نفرت کا, اس سے ان کے گھر کو آگ لگنی ہے. بچت نہیں ہے, آپ بچ کے سکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈر کے بولو اچھا سبحان اللہ. بھائی تو نے کیوں پورا پریس مارا ہے؟ تو ممتاز قادری اتنا تو کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ میں جمعہ ہم مسجد پڑھتا تھا, یہاں سے ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ ویسے مارنا ہی مقصود نہیں ہے, قتلوا تقتیلا, رگڑ کے مارنا ہے. ویسے تو ایک گولی بھی کافی ہے, پر اس کا وہ پورا جو باڈی ہے نا اسی کو چھلنی کر دیا جائے, تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چلے جو زبان گستاخی پیغمبر میں ملوث ہوگی, نہ وہ زبان رہے گی, نہ وہ گلہ رہے گا, نہ وہ دل رہے گا, نہ وہ چھاتی رہے گی. تو یہ جی حالات ہیں, یہ شدت اور نفرت ہے جو کہ حنیف قریشی جیسے ملوں نے خود پھیلائی ہے, اور اب یہ اس کا شکار بننے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو خود اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا, مطلب میں جو اردو نہیں سمجھتے ان کو بتا دیتا ہوں. دام کہتے ہیں جال کو, اور سیاد کہتے ہیں شکاری کو. ٹھیک ہے, تو جو چڑیاں پکڑنے والے شکاری ہوتے ہیں نا, انہوں نے جال لگایا ہوتا ہے, ٹریپ, اور اس کے اندر پھر چڑیاں پھنستی ہیں. تو یہ جو ہے نا خود سیاد آ گیا اپنے ہی دام میں, یہ وہ ہے کہ خود ہی اپنے میں آ گیا. تو جو انہوں نے دوسروں کے لیے ٹریپ سیٹ کیا ہوا تھا اب اس میں خود بھی آنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دم دبا کے بھاگنا بھی پڑے گا, اور ریڈ بھی لگے گی, اور سب کچھ ہوگا. مگر یہ مولویوں کو عقل کب آئے گی کہ اس زہر کو اب عوام میں بھرنا بند کر دیں. ان کو چاہیے کہ اپنی یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کریں, انہیں ہٹائیں, کیونکہ یہ نفرت بڑی شدت سے لوگوں کے اندر جا رہی ہے, اور لوگ اس زہر کو پیتے جا رہے ہیں اور زومبیز بنتے جا رہے ہیں. اور ان زومبیز نے سب سے پہلے اپنے ہی ملا زومبیز کو مارنا ہے, ان کا خون پینا ہے. ٹھیک ہے جی, تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, آل نوٹیفیکیشن آن کریں, سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنے جن کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس چینل کو آپ پے پال, پیٹریون اور بائی میاں کافی کے تھرو سپورٹ کریں, تاکہ جو کام اس چینل کے تھرو جاری ہے وہ چلتا رہے اور یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال, پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.